अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट सीट विद राशिद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है आपका होस्ट राशिद नसरुल्लाह। नाजरीन, किसी भी शख्स में वफा और मेहनत का इकट्ठे होना अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है कि जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। जब आपकी मेहनत की खेती को वफा का पानी लगता रहे तो फसल यकीनी कामयाबी की सूरत होती है। वफा और खलूस से भरपूर ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे शो के मेहमान जनाब मोहतरम शेख आफ्ताब अहमद साहब। शेख साहब, आपको शो में खुशामदीद। राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जब हमने ये शो अनाउंस किया तो बहुत से नाजरीन ये जानना चाह रहे हैं कि आपका इब्तदाई सियासी सफर कैसे शुरू हुआ, किन हालात में शुरू हुआ, जरा तफसीलन बताइए। देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपने सियासी सफ़र का आगाज़ मैंने यहाँ से बल्दियाती अदारे से किया और सबसे पहले मैं अटक का शहर का चेयरमैन मुंतखब हुआ। उसके बाद ये ज़ियाउल हक साहब का दौर था, गैर जमाती इलेक्शन थे जिसमें मियाँ साहब लाहौर से सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हो गए, मैं अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ से मुंतखब हो गया। तो चूँकि वो एक गैर जमाती इलेक्शन था तो तमाम लोगों ने मिलकर हमने नवाज शरीफ साहब को अपना कायद चुना और वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। और इस तरह ये सफ़र उनके साथ मेरा शुरू हो गया। और वो मैं फिर वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उनके साथ बतौर एडवाइज़र के भी काम करता रहा और उनकी मैं कैबिनेट में भी रहा। तो ये मेरा सफ़र वहाँ से शुरू होता है और अल्लाह का शुक्र है कि वो सफ़र जब एक दिन हमने शुरू किया आज दिन तक इकट्ठा चल रहा है। फिर 1990 के इंतखाबात आ गए तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अब हमें कौमी पॉलिटिक्स में जाना है। तो मैंने भी फिर नेशनल असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया अटक से और अल्लाह के करम से मैं भी फिर यहाँ से MNA मुंतखब हो गया। तो इस तरीके से ये मेरा सफ़र जो है ये इसी घर से शुरू हुआ। मेरा पहला जो सियासत का कदम था वो मॉडल टाउन से शुरू हुआ जो अल्लाह के फजल से आज तक चल रहा है। जी बहुत बेहतर शेख साहब। शेख साहब, आज का प्रोग्राम रखने का एक बड़ा मकसद मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में आपको बता रहा हूं कि क्योंकि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पुराने देरीना साथियों में से एक हैं, तो नौजवान नस्ल को बताना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शख्सियत क्या थी। वो जाहिर है आप जैसे लोग ही उनको तफवीज कर सकते हैं। आप जैसे लोगों के सीने में दफन जो राज हैं वो अगली नस्ल को ट्रांसफर करना और आज के शो को रखने का एक बड़ा मकसद इनमें से एक था। आप जब मियां नवाज शरीफ साहब CM थे 1985 में, आप उनके साथ मशीर रहे, कुछ उस वक्त की कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए ये बात ये है कि मैंने पहले दिन से मियां नवाज शरीफ साहब को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाया और उनके दिल में एक दर्द था। वो ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बन जाए। यही दर्द लेकर वो सियासत के मैदान में आए और उन्होंने फिर कदम कदम पे उसका अमली मुजाहरा किया। लेकिन मुझे याद है कि 85 से पहले पंजाब इंतहाई एक पसमानदा इलाका होता था और नवाज शरीफ साहब ने अपने वीन के साथ, अपनी दिन रात की मेहनत के साथ पंजाब के अंदर जो बुनियादी सहूलतें थी, फार्म टू मार्केट रोड थे। अब देखें ना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कम्युनिकेशन के बगैर कोई मुल्क हो, सूबा हो, तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने बड़ा कंसंट्रेट किया मौसलात पर और सड़कें, फार्म टू मार्केट सड़कें बनाई, स्कूल अच्छे दिए, बिजली के मंसूबे दिए, घर घर जो है वो उन्होंने तरक्याती कामों के पैकेज दिए और इस तरीके से पंजाब बड़ा तेज़ी से जो है वो फ्लरिश करता रहा और पंजाब एक ऐसा सूबा बन गया जिसको कि आप एक तरक्की याफ्ता सूबा कह सकते थे। तो मैंने जो पहले दिन से उनमें एक बात देखी कि उनका जीना मरना इस मुल्क के साथ है और उन्होंने ये बात ज़बानी नहीं की, उन्होंने अमली मुजाहरा करके दिखाया और हमें भी यही गाइडलाइन देते थे हर वक्त कि दुनिया में इंसान एक ही दफ़ा आया फिर नहीं आना और हमें अपने मुल्क को और सूबे को कुछ देकर जाना है। इसी सफ़र वो पर चले और वो चलते रहे और आज तक चल रहे हैं। ठीक, तो जब मियां नवाज शरीफ साहब PM बने 1990 में पहली दफा,
کیا ان کی ترجیحات تھی؟ ظاہر آپ بڑے قریب رہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ اتفاق کی بات ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی ان کی ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا ہے. جب وہ 1990 میں وزیر اعظم پاکستان بنے تو مجھے انہوں نے پارٹی کا چیف وپ بنا دیا. ان کی دو ترجیحات پہلے دن سے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے. ہم نے پاکستان کے جو گروتھ ریٹ ہے اس کو وہاں پہنچانا ہے جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا ہوتا ہے. اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہم نے، چونکہ اس سے پہلے 1965 اور 1971 میں ہم 2 جنگیں لڑ چکے تھے انڈیا کے ساتھ، تو میاں صاحب کی پرائرٹی یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانا ہے اور ڈیفنس کے لحاظ سے بھی ایک مضبوط ملک بنانا ہے. یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا نواز شریف صاحب کا جب وہ 1990 میں وزیر اعظم بنے، اور اسی پر وہ اپنے چل پڑے. اور مجھے یاد ہے کہ جب 1990 میں انہوں نے پلاننگ ڈویژن سے کہا کہ ہمیں 5 سالہ آپ وہ پلان بنا کر دیں، تو جب انہوں نے پلان بنایا اور اس کی بریفنگ کا وقت آیا تو نواز شریف صاحب نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبر سے کہا کہ سب اکٹھے بیٹھیں، یہ بریفنگ سنیں کہ ہم نے آئندہ 5 سال میں کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد ڈسکشن کر کے ہمیں اپنی پرائرٹی آفس کر کے دیں. مجھے اچھی طرح آج تک یاد ہے کہ جب پلاننگ ڈویژن نے اپنی بریفنگ مکمل کر لی تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ یہ بریفنگ نامکمل ہے، اور اس کے بعد وہ اسکرپٹ لے کر خود پردہ اسکرین پر چلے گئے اور 4.5 گھنٹے تک انہوں نے خود بریفنگ دی ہمیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا، چونکہ وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ تھے پاکستان کے ساتھ کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے ذہن میں تھی، انہیں پتا تھا کہ میں نے وقت آنے پر کیا کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام شروع کیا. ایک طرف وہ پاکستان کے دفاعی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرتے گئے، اور دوسری طرف پاکستان کی ترقیاتی منصوبوں کو آگے چلاتے رہے. اور یہ موٹر وے کا منصوبہ بھی 1990 میں آیا، اور ٹھیک 1990 میں یہ موٹر وے کا منصوبہ بھی آیا تو نواز شریف صاحب نے، مجھے اب تک یاد ہے یہ بات کہی تھی کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ تو ہمارا دوہرا کام کرے گا. امن کے زمانے میں ہماری گاڑیاں دوڑیں گی اور جنگ کے زمانے میں اس پر ہمارے تیارے رکھیں گے. کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ سب بھی کہتے تھے کہ ہاں پاکستان کے پاس تو صرف 10 رن میں ہیں اور انڈیا کے پاس 200 ہیں، اگر 50 بھی ان کا ضائع چلے جائے تو انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. لہذا موٹر وے کو اس انداز میں بنایا گیا کہ جنگ کے زمانے میں واقعی اس پہ جہاز اڑ سکتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بڑے وریت تھا. پھر یہ غازی پروٹا پروجیکٹ جو ہے، چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ پاکستان کے اندر توانائی کی بڑی کمی ہے، لہذا یہ منصوبہ شروع کیا گیا غازی پروٹا کا. یہ بھی اتفاق سے ہمارے اٹکی میں ہے کہ تربیلا سے جھیل نکلتی ہے، اس کے آگے ایک اور جھیل بنائی گئی، اور یہ جو بروٹا جہاں سے اس وقت 1800 میگا واٹ ہم بجلی لے رہے ہیں، یہ ایک نیچرل فال ہے. 300 فٹ وہ جھیل اونچی ہے، اور یہ جہاں پر جنریٹر لگے ہیں 300 فٹ نیچے ہیں. تو یہ اس پہ کوئی ہمارا ایکسٹرا خرچ بھی نہیں آیا، صرف نہر بنانی تھی، اور تقریباً یہ 300 فٹ گہری چوڑی نہر ہے. تو یہ ایک ان کا بہت بڑا منصوبہ تھا جس سے ہم 1800 میگا واٹ بجلی جو ہے بڑا سستے دام پہ وہ لے رہے تھے. اس طریقے سے ایئرپورٹس کے کام شروع ہوئے. اس کے علاوہ گیس کے پروجیکٹ لگنے شروع ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، اسٹریٹ اپنے پروجیکٹ جو ہے ان کو انہوں نے شروع کر دیا، اور اس پر تیزی سے عمل درآمد کرتے گئے. تو پھر شیخ صاحب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ملک ترقی کی جانب گامزن تھا، تو 58(2)B کو استعمال کر کے 93 میں ان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے محرکات کیا تھے؟ اصل میں یہ بات اس ملک کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اس ملک کی بڑی بدقسمت تاریخ ہے کہ اس کے چونکہ اسحاق خان صاحب ملک کے پریزیڈنٹ تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی کام بھی ان کی مرضی کے باہر نہ ہو. جبکہ دیکھیں نا، ایک ملک کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، منتخب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کسی کی مرضی سے کام نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہوتا ہے. لہذا چھوٹی موٹی جو غلط فہمیاں برتی گئیں،
اور پھر اسحاق خان صاحب نے ہماری اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ملک کی انا پرستی ہے. کوئی اور اس میں ایسا ایشو دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کے خلاف کیا ثابت ہوا؟ کوئی چیز ثابت نہ ہوئی، لیکن ان کی شاید تسکین ہو گئی اور انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات سے باہر نکل کر اس ملک کا سوچیں، اس قوم کا سوچیں. ٹھیک. تو شیخ صاحب، ایٹمی دھماکے، آپ بہت سے واقعات کے چشمدید گواہ رہے، بڑا دباؤ تھا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، وہ طرح طرح کا دباؤ تھا، وہ امریکہ سے تھا، وہ اندرونی بیرونی دباؤ تھا. آپ اس وقت بھی وزیر تھے اور بہت سے واقعات کے آپ چشمدید گواہ ہیں. کوئی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، وہ کیا ماحول تھا، کیا ایٹماسفیئر تھا اس وقت؟ دیکھیں جی، یہ جب 93 میں تو پھر محترمہ کی حکومت بن گئی تھی، وہ وزیر اعظم تھی. پھر 97 میں جب میاں صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے سب سے جو پرائرٹی کا کام شروع کیا وہ ایٹمی دھماکہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے وہ 2 جنگیں لڑ چکے ہیں 65 اور 71 کی انڈیا کے ساتھ، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان بھی ایک ایسا خطہ ہو جو ایٹمی قوت بن جائے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ کلنٹن تھے خاص طور پر، انہوں نے کوئی 5-6 ٹیلی فون میاں صاحب کو کہے اور کہا کہ آپ $5 بلین ہم سے لے لیں لیکن آپ دھماکے نہ کریں. لیکن نواز شریف صاحب کا جواب یہ تھا کہ کل اگر انڈیا ہم پر چڑھ دوڑتا ہے تو کیا یہ آپ کے ڈالر ہمیں وہاں سے بچائیں گے؟ ہمیں اپنی سیفٹی کرنی ہے، ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے مفاد میں جاتا ہو، ہمیں کسی بڑی طاقت کو نہیں دینا. لہذا دباؤ تھا اور بڑے دباؤ تھے بڑی بڑی قوتوں کے سامنے. لیکن نواز شریف صاحب کا مزاج ایسا ہے جو میں نے دیکھا ہے، وہ جب صحیح بات پہ ڈٹ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں وہاں سے نہیں ہٹا سکتی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کے لیے ایٹم بم ضروری ہے اور ہم نے بنانا ہے، اور انہوں نے بنا دیا. ٹھیک. اس سے پہلے جو کوئی کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی تھی، ظاہر ہے کوئی مشاورت ہوتی ہوگی، تو کیا سٹینس تھا میاں صاحب کا؟ میاں صاحب کیا کن الفاظ، کیونکہ آج کل بڑے لوگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، میاں نواز شریف کا ڈیو کریڈٹ بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگلی نسل کو بتائیں کہ کیا اس وقت تھا کیا؟ دیکھیں، میں اگلی نسل کو بڑا 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد اگر اس ملک کو کوئی صحیح لیڈر ملے تو وہ نواز شریف ملے گا. ہمیں احترام ہے، بھٹو صاحب کا بھی بڑا احترام ہے، محترمہ کا بھی بڑا احترام ہے، وہ ایک نیشنل لیڈر تھی، ہمیں بہت احترام ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن جو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ میاں نواز شریف میں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ 2 ٹوک فیصلے کیے، ملک کے مفاد میں فیصلے کیے، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، کسی اپنے کیریئر کی پرواہ نہیں کی. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب اگر میں ان کی بات مان لوں، کمپرومائز کر لوں تو میری حکومت بچ جائے گی. یہ کام وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میری حکومت رہتی ہے نہیں رہتی وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن پاکستان کے معاملات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو. تو اس لیے بہت سے مشکلات تھی. کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بات ڈسکس ہوتی تھی، اور بھی کچھ فورم ایسے تھے جس میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی تھی. کہیں سے کچھ نہ کچھ مخالفت بھی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پرعزم تھے اور انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ کر کے پاکستان کو ایٹمی حکومت بنا دیا. آپ کا ووٹ کس جانب تھا؟ سنا کیبنٹ ڈیوائیڈڈ تھی، آپ کا ووٹ کس جانب تھا؟ نہیں جی، ہم تو دیکھیں بات یہ ہے، بڑی واضح سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر ہم جیت جائیں تو غازی بنتے ہیں، مر جائے تو شہید ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ایمان کیوں تزلزل ہوگا جی؟ ہم تو پرعزم تھے، ہم تو کہتے تھے کہ جناب ایک چھوڑ کے 10 دھماکے کریں. اس لیے میں تو بالکل اس حق میں تھا کہ یہ دھماکے ہونے چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس دن یہ دھماکے ہوئے. ٹھیک. اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں تو ان دھماکوں سے ڈر کے چلا گیا، فلائی کر گیا پاکستان سے باہر، کیا یہ بات حقیقت تھی؟ وہ بادشاہ ہیں جو کہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان پر کیا کمنٹس کر سکتا ہوں. وہ بادشاہ ہیں جو ٹھیک بھی کہیں کہتے رہتے ہیں. وہ ٹھیک.
تو پھر جب یہ سب کچھ ہوا، اتنا دباؤ بھی برداشت کیا، قومی سلامتی کے اوپر میاں نواز شریف نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، پھر اتنا بڑا عوامی مینڈیٹ 97 کا ان کے پاس تھا، پھر شب خون مارا گیا مشرف کی طرف سے، کیوں؟ کیا محرکات تھے اس کے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 99 میں یا 98 میں واجپئی صاحب لاہور آئے تھے اور لاہور قلعے میں پھر وہ ضیافت بھی ہوئی، اس کے بعد پھر ایک میٹنگ بھی ہوئی آپس میں واجپئی صاحب کے ساتھ، پھر انہوں نے مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے پاکستان کو تسلیم بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تمام معاملات طے کرنا چاہتے ہیں بشمول جموں و کشمیر کے. یہ باتیں تو تاریخ کا ایک حصہ ہیں، لیکن پھر کچھ اندرونی باتیں ایسی بھی تھیں، پھر وہ کارگل پہ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد معاملات بگڑتے چلے گئے اور پھر جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک. مارشاء اللہ کے وقت میاں صاحب اٹک قلعہ میں رہے، یہ آپ کے شہر کے کچھ یادیں ہیں، اور ان کی فیملی آپ کی طرف مقیم رہی، کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ان حالات کی کچھ؟ راشد صاحب آپ نے بڑے ماضی کی جھلکوں میں ہمیں جھونک دیا ہے، بڑی تلخ یادیں بھی ہیں اور بڑی حسین یادیں بھی ہیں. آپ کو بتانی ہوں گی شیخ صاحب تاکہ ہماری نسل، اگلی نسل تک وہ باتیں ٹرانسفر ہو جائیں، تو یہ آپ کا اس احسان طرح رہے ہے گا. کہ جب پہلے مارشاء اللہ لگ گیا تو اس وقت سب کو لنڈ جیل بھجوا دیا گیا تھا کراچی میں، اور وہاں ہیئرنگ وغیرہ ہوتی تھی، میں بھی ہر ہیئرنگ پہ خود بھی کراچی آیا کرتا تھا. اس کے بعد یہاں اٹک قلعہ جو ہے یہاں پر ایک اسپیشل کورٹ بنائی گئی ان مقدمات کے لیے، اور سب سے پہلے شہباز شریف صاحب اور حسین نواز صاحب کو یہاں اٹک قلعے میں حاضر دینے کا کہا گیا. تو میں اٹک میں تھا، چونکہ اٹک قلعہ میری حلقہ انتخاب میں ہے، میرے شہر کے ساتھ قریب ہے، تو مجھے ٹیلی فون آیا لاہور سے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے بڑے میاں صاحب کا، کہ کل صبح شہباز صاحب اور حسین نواز اٹک قلعے میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کہاں رہیں گے اس کا ذرا آپ پتہ کریں، اور پھر اس کے بعد ہماری فیملی بھی آئے گی تو ان کے لیے بھی کوئی رہائش کا بندوبست کر دیں. تو دوسرے دن میں صبح یہاں سے اٹک قلعے چلا گیا. وہاں جب میں اٹک قلعے پہنچا تو اس وقت آپ یقین کریں کہ صرف میں اکیلا سویلین آدمی تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. کچھ آرمی تو خیر ان کا تو سینٹر ہے وہ اٹک قلعہ، وہ تھے، ہماری پولیس تھی، ہمارے جو ایگزیکٹو کے لوگ تھے. بہرحال مجھ سے سارے اچھی طریقے سے ملے، پوچھا کہ کس طرح. میں نے کہا جی شہباز صاحب اور حسین نواز آ رہے ہیں. ان کو جب وہاں پیش کیا گیا کورٹ کے سامنے تو اسپیشل کورٹ کے جج نے انہیں اٹک جیل بھجوا دیا. تو اس زمانے میں ہمارے ایک مقامی ڈی ایس پی رانا شاہ صاحب تھے، بعد میں ایس پی ہو کے ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ چونکہ پنڈی پوسٹنگ تھی وہی ان کو اسکاٹ کر رہے تھے. تو میں ان سے آگے چل پڑا اور میں پھر یہاں اٹک جیل کے باہر پہنچ گیا. تو یہاں پر بھی سپرنٹ جیل تھے، ایک میری صاحب کھڑے تھے، کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے. اس طرح بہرحال ایک اچھے ماحول میں وہ ان کو پہلے شہباز صاحب گاڑی سے اترے، میں نے ان سے 5-7 منٹ بات چیت کی، وہ اندر چلے گئے. پھر اس کے بعد حسین نواز اترے. تو حسین نواز کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ مجھے کہتے ہیں کہ جی سرپرائز ٹو سی یو ہیئر. میں کہ یو آر اے سن آف مائی لیڈر، نو نیڈ ٹو بی سرپرائزڈ. I was supposed to be here, I'm here, انشاءاللہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو پھر جیل بھیج دیا گیا. تو دوسرے دن میاں صاحب کی فیملی ہمارے گھر آئی. تو مجھے جب فون آیا تو میں نے اپنی مسز سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ ان کا اپنا گھر ہے، ہم خدمت کریں گے، جو بھی ہوگی ہمارے پاس رہیں سارا کچھ. بہرحال دوسرے دن گاڑیاں آ کے رکی، جب اس میں آپا جی میاں صاحب کی والدہ تھیں، اس میں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ تھیں، حسین نواز کی بیوی تھیں. مطلب یہ کہ فیملی ممبر یہ سب ہمارے گھر آ گئے. تو وہ کہتے ہیں نا جی پرانے زمانے میں ایک مثال مشہور تھی کہ کبھی کبھی بادشاہ بھی فقیروں کے مہمان بن جاتے ہیں.
تو یہ منظر میں نے پھر اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھا کہ وہ خاندان میرا مہمان بنا. اور میں، آپ یقین کریں کہ میں نے ساری زندگی نواز شریف صاحب کے ساتھ اقتدار میں گزاری ہے، میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جتنی اہمیت میں اس وقت کو دیتا ہوں جو انہوں نے میزبانی کا شرف مجھے دیا. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور یہ تاریخ ہے، اور یہ تاریخ زندہ رہے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بڑی خوشی تھی، بڑا فخر تھا کہ شکر الحمدللہ کہ اس خاندان کی خدمت کرنے کا موقع مجھے بھی مل گیا. بہرحال وہ پھر رہے. پھر اس کے بعد ہم پہلے اٹک جیل میں گئے. وہاں چونکہ ہوم سیکرٹری کی طرف سے ابھی اجازت نامہ نہیں آیا تھا، کچھ 4 گھنٹے ہم باہر بیٹھے رہے. اس کے بعد اجازت نامہ آیا، شہباز صاحب سے، حسین نواز صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت تک ابھی میاں صاحب اٹک قلعے میں نہیں پہنچے تھے. تو اس طرح یہ سلسلہ پھر چل پڑا. وہ پھر ہفتے میں 2 دن لاہور رہتے تھے، 5 دن ادھر رہتے تھے. تو پھر یہ سلسلہ چل پڑا. اور اس کے بعد مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ میاں صاحب کو اٹک قلعے میں لایا جا رہا ہے. تو میں جو اٹک کی اسپیشل کورٹ تھی، میں وہاں گیا اور ان کی جج صاحب سے میں نے ملاقات کی. میں نے جج صاحب سے کہا، میں نے کہا جی دیکھیں کہ کورٹ کے اندر کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہوتی، کوئی بھی آ سکتا ہے، ہیئرنگ سن سکتا ہے، لیکن یہاں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ کورٹ آپ کی ود ان دی پریمیسز آف اٹک قلعہ ہے. اس لیے ہمارے مہمانوں کے آنے کا کیا مسئلہ حل ہوگا، کیسے ہوگا، ان کی فیملی کیسے آئے گی، میاں صاحب روزانہ یہاں کی ڈیٹس ہوں گی، ان کو ہم کیسے سنا کریں گے. تو ہی واز ویری کائنڈ انف. انہوں نے کہا کہ میں جو سیکورٹی کے کرنل صاحب میں ان کو بلا لیتا ہوں. وہ ثوابی کے تھے کرنل صاحب، وہ آ گئے. میری ان کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب اکراس دی ریور ہم رہتے ہیں، ادھر آپ رہتے ہیں، ادھر ہم رہتے ہیں، ہمارے رسم و رواج ایک جیسے ہیں، ہمیں پتہ ہے مہمانوں کو کس طرح احترام کیا جاتا ہے. لہذا انہوں نے مجھے کہا کہ جو اندر کورٹس کے اندر 100 سیٹ ہماری لگی ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، جس میں 20 ہم ہوں گے ہمارے سیکورٹی کے لوگ سفید کپڑوں میں، 20 ہوں گے میڈیا کے لوگ، اور 60 مہمان ڈیلی آپ لا سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ ایک دن پہلے آپ ان کے ہمیں شناختی کارڈ نمبر سارا کچھ ہمیں آپ بھجوا دیا کریں، ہم ان کے پاسز بنا دیا کریں گے. دوسرے دن وہ آئیں اور آرام سے وہ ہیئرنگ کریں، نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں. لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ تھوڑی سی مجھے بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ میں ایسا شخص اندر نہ میں بھیج دوں جو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ کر دے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور ڈیلی چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چاروں صوبے سے لوگ آتے تھے میاں صاحب کو ملنے کے لیے، تمام ہمارے اس وقت کے ایم این ایز، اس وقت کے سینیٹرز، اور اس وقت کے سیاستدان، اس چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے آتے تھے، اور میں ان کو ایک پروسیس کے تحت جو ہے ڈیلی اندر بھجوایا کرتا تھا، اور ان سے ملاقاتیں میاں صاحب سے ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے دوران ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس وقت کی ایگزیکٹو سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس وقت کی پولیس سے کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہمیں اٹک قلعے کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آیا. اور یہ سفر آہستہ آہستہ بڑا خوش اسلوبی سے کرتا گیا. تو شیخ صاحب جب اس آپ کی ملاقاتیں میاں صاحب سے ہوتی تھی پرٹیکولر، تو کیا جذبات ہوتے تھے ان ملاقاتوں کا، تھوڑا ہمیں احوال بتا دیں. دیکھیں میاں صاحب بڑے پرعزم آدمی تھے. مطلب میں نے ان کے ذہن سے، ان کے چہرے سے کبھی کوئی پریشانی کا عالم نہیں دیکھا تھا. وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اچھا وقت اگر نہیں رہتا تو برا وقت بھی نہیں رہتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، وہ وقت گزر گیا تو یہ بھی گزر جائے گا. بڑے وہ پرعزم رہتے تھے. ان کے چہرے پر میں نے کبھی گھبراہٹ نہیں دیکھی تھی، نہ میں نے کبھی پریشانی دیکھی تھی. اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ کورٹ میں آتے، ان کی ہیئرنگ ہوتی، لوگوں سے ملتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے چلے جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کو زندگی میں کبھی پریشان نہیں دیکھا، کبھی گھبراہٹ میں نہیں دیکھا. ایک پرعزم شخص دیکھا ہے، ایسا شخص جو کہ دنیا کو لیڈ کرنا جانتا ہو، جو آگے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اظہار نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے.
बर्दाश्त करते थे, वो बड़ी खूबियों के मालिक हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इधर से हुसैन नवाज साहब ने भी और शहबाज साहब ने भी बड़े तरीके से जेल काटी, और कुछ अर्सा फिर शहबाज साहब भी अटकले में रहे, और इस तरीके से दोनों भाई वहाँ पर भी साथ साथ इनके वो कमरे थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो इसलिए पुरअज़्म थे कि उनका ख्याल ये था कि हमने जो कुछ किया है इस मुल्क और कौम के लिए किया है, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं किया। ये तो बदकिस्मती है इस मुल्क और कौम की कि ऐसे लीडरों को भी हम खो देते हैं, उनको भी हम पसे पर्दा डाल देते हैं। ये तो मैं समझता है इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल इसके ठीक। साथ साथ मैं शेख एक बात जी, और भी आप पूछिएगा पूछिएगा। शेख साहब, एक तरफ जेलें, सजाएं, हेयरिंग्स, कोर्ट की हेयरिंग्स चल रही थी, दूसरी तरफ एक बहुत ही बहादुर खातून बेगम कुलसूम नवाज जबरदस्त मां थी मार्शल्लाह के साथ। आपने भी बड़ा करीब से उनको देखा, कैसी शख्सियत थी वो? देखें जी, जहाँ तक उनका ताल्लुक है बेगम कुलसूम साहबा का, मेरे नज़दीक वो मेरी बहन से भी ज़्यादा एक हैसियत रखती थी। बहुत अजीम खातून थी, हमारी बहन थी। आप यकीन करें कि अगर उस आड़े वक्त में वो हमारा हाथ न थामती तो शायद आज आपको ये मुस्लिम लीग नून जो है ये कहीं नजर ना आती, जितने मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा हाथ थामा। मुझे अब भी याद है कि यहाँ से हम पेशावर गए थे पीर साहब शाह साहब के घर पर, तो हमारे जुलूस की क़यादत बेगम कुलसूम साहबा कर रही थी। फिर लाहौर में कितने घंटे उनकी गाड़ी उठाई रखी। लेकिन एक बात जो जिससे मैं बड़ा हैरान हूं कि उनके अंदर वो बात नहीं थी। यहां वो रही, एक साल से ज्यादा रही, कभी भी उन्होंने किसी के मुतालिक कोई मनफी बात नहीं की थी। यहां तक कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी कभी उन्होंने बात नहीं की थी। रात को तहज्जुद पढ़नी, नमाज पढ़नी, रोजे रखने, शाम को गपशप लगाना, और दिन को कभी अटक के लिए कभी अटक जेल। मैं अक्सर उनके साथ जाया करता था। तो कहने का मकसद ये है कि वो इंतहाई बहादुर खातून थी, एक ऐसी खातून जो कि आपको एक रास्ता दिखाती हैं और दुश्वार तरीन रास्तों पर वो अपना सफ़र बड़ा आसानी से काट लेती हैं। तो वो एक बड़ी अजीम खातून थी। यकीन करें रशीद भाई, आज भी जब मैं उस कमरे में जाता था कि जहाँ उनका क़याम था, तो मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है उनकी, और मैं सोचता हूँ कि यार ये वही कमरा है, ये वही बिस्तरा है, ये वही बेड है जिस पर एक अजीम खातून सोती रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी कामयाबियां समेटी हैं जिंदगी में। मैं 5 दफ़ा मैंने बना हूँ, MPA बना हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, पार्टी का चीफ विप रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के 5-5, 6-6 पोर्टफोलियो मैंने संभाले हैं। अल्लाह का करम से बड़ा एक कामयाब तरीन जिंदगी उसकी ज़ात पाक की मेहरबानी से मुझे मिली है। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे जो कीमती वक्त था वो था जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का और उसके ख़ानदान की मैंने खिदमत की। मेरे नज़दीक इससे बड़ी मुझे कोई सुकून और राहत नहीं मिल सकती। और मुझे इस बात पर भी सुकून मिलता है कि मैंने उन लोगों का साथ दिया जो हक रास्ते पे चल रहे थे, जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत का रास्ता चुना, जिन्होंने इस मुल्क की क़यादत को संभाला। आज देखें, मुझे आप बताइए कि 2013 के बाद ये चले, फिर अगला सवाल आप करेंगे। कहने का मकसद ये है जी कि उनके घर की एक दास्तान है, और ये दास्तान कुर्बानियों से भरी हुई है, और इस मुल्क के वो राबर हैं, और इस मुल्क के वो मेहमान हैं। ठीक। उसके बाद फिर जिला वतनी का वाकया स्टार्ट हो जाता है शेख साहब। आप चूंकि इन सब सफर के साथ साथ रहे, वो क्या मुहर्रकात है, किन हालात में मियाँ साहब की फैमिली को उनको जिला वतन किया गया, क्यों किया गया? देखें जी, उस वक्त कुछ चीज़ें तो साफ ज़ाहिर है अभी मेरे इल्म में भी हैं, लेकिन शायद मैं खुल के बात ना कर सकूं।
لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب اٹل قلعے میں تھے تو اس وقت تک یہ اسمبلی سسپینڈ تھی، اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی تھی. تو جو بڑے حلقے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب قیادت سنبھال لیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں تاکہ یہ اسمبلی چلتی رہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا دو ٹوک موقف یہ تھا کہ نواز شریف میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے باپ کی جگہ پر بھی ہیں اور میرے قائد بھی ہیں، لہذا ان کی موجودگی میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا. ورنہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس وقت بھی اسمبلی کو بحال کرنے کی بات کی جا رہی تھی تاکہ یہ بن جائیں. لیکن جس وقت میاں صاحب نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس وقت پھر انٹرنیشنل فورسز نے بھی انہیں مجبور کیا، حالات نے بھی مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے سعودی عرب چلے جائیں. تو وہ اس کے کچھ ایسے محرکات بھی ہیں جو میرے علم میں ہیں، لیکن شاید وہ بات مناسب نہیں ہوگی میں بات کروں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک چونکہ وہ کسی بات پہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا ان کے لیے یہ بہتر سمجھا گیا کہ انہیں ملک سے باہر بھیج دیا جائے. ٹھیک. پھر 2013 آتا ہے اور اس کے تلخ تجربات جو ماضی کے تھے ان کی روشنی میں میاں صاحب کی کیا ترجیحات رہیں، کس طرح وہ ملک کو لے کے چلنا چاہتے تھے، کیا ان کے دل کی آواز تھی 2013 الیکشن کے رزلٹ کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ 99 میں چلی گئی تو وہ پاکستان کا ترقی کا سفر تو سارا رک گیا تھا، کیونکہ میاں صاحب پہلے دن سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر چونکہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس کوئی تیل کے ذخائر نہیں ہیں، سونے کے ذخائر نہیں ہیں اور ریسورسز نہیں ہیں، تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے یہ سی پیک کا راستہ. کیونکہ راشد بھائی اللہ کی مہربانی سے یہ ہماری گوادر کی جو سمندر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو تحفے میں دیا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ کامیاب ترین سمندر ہوتے ہیں جس میں بڑے سے بڑا جہاز چل سکے. اس وقت بھی گلف کے جتنے بھی بحری جہاز ہیں جو تیل بردار جہاز ہیں، بڑے سے بڑے جہاز ہیں، وہ اسی روٹ سے چلتے ہیں. تو میاں صاحب کا ذہن میں یہ تھی کہ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سمندر تحفے میں دیا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ سی پیک کا روٹ اختیار کریں، اس پہ چلیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہمارا خنجاب سے ہم جب چلیں گے چائنا سے تو یہ پھر گلگت بلتستان ہے مانسہرہ سے ہوتی ہوئی پھر ہم ادھر سے گجرات یہ اپنا فیصل آباد سے ہوتی ہوئی دو روٹ ہمارے بنیں گے، ایسٹرن اور ویسٹرن روٹ. تو ایسٹرن روٹ تو یہ جا رہا تھا، یہاں سے ہم جا رہے ہیں ملتان، ملتان سے پھر ہم سکر اور سکر سے پھر ہم گازر چلے جاتے ہیں. اور دوسرا روٹ یہ ہمارا ویسٹرن تھا کہ یہ فتح جنگ کے قریب ہکلا سے ہم نکلتے ہیں اور یہ روٹ پھر ہمیں یہاں سے فتح جنگ، پنڈی گیٹ اور پھر میاں والی سے ہوتا ہوا ہم چلے جاتے ہیں ڈی اے خان، وہاں سے زوب جاتے ہیں اور کوٹا سے ہو کر پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اگر پہلے ہم اپنا انٹرنل منصوبہ بنا لیں تو اس کے بعد یہی سیکھ ہے پھر آگے کابل کی طرف چلا جائے گا، پھر آگے جو اسٹیٹس سے رشیا سے آزاد ہوئی ہیں، بلوچستان ہے، تاجکستان ہے، ان سے نکلتے ہوئے صرف ہم ترکی تک نکل جائیں گے. تو میاں صاحب کے ذہن میں یہ تھا، اور راستے میں پھر ہر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری انڈسٹری اسٹیٹ بن جائے گی. تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ وہ واحد روٹ ہے، یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے ہمارے ملک کی پسماندگی دور آ جائے گی، ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، لوگوں کو کاروبار ملے گا، ہمارے بچے جو تعلیم یافتہ ڈگریاں لے کے مارے پھرتے ہیں انہیں باہر نہیں جانا پڑے گا. تو یہ ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا بہت بڑا. لیکن یہ منصوبہ انٹرنیشنل سازش کا شکار ہو گیا. آپ نے دیکھا ابھی جب موجودہ ہمارے پرائم منسٹر امریکہ گئے تھے تو وہاں پر ٹرمپ نے ساتھ بٹھا کے کہا تھا کہ یہ حکومت ہماری بات مانتی ہے، پہلے نہیں مانتی تھی. تو پہلے کیا نواز شریف صاحب کی اور ٹرمپ کی کوئی دشمنی تھی؟ دشمنی تو نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کسی قیمت پر بھی اس پروجیکٹ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مکمل ہو، انڈسٹری اسٹیٹ بنے، یہ ملک کے اندر پورا جو ہے سی پیک کا جال پھیل جائے اور یہی لے کر ہم آگے چلیں.
گوادر کی بندرگاہ انٹرنیشنل طور پر استعمال ہو, بیرون دنیا سے جہاز آئیں, یہاں رکیں, ہمیں راہداری پے کریں, اور اس طریقے سے ہم آگے کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے. لیکن بدقسمتی یہی ہے, بلکہ اب سے نہیں ہے, مسلمانوں کی ہمیشہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہمیں اپنوں ہی نے ڈبویا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدقسمتی تھی کہ سی پیک کا جو ایک منصوبہ تھا, جو نواز شریف صاحب کا ایک خواب تھا, وہ پایا تکمیل ہونے سے پہلے چور چور ہو گیا. اور اب حالت یہ ہے کہ اسی سی پیک کے منصوبوں سے ہم نے تقریباً 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی اور چیپسٹ ریٹ پہ بنائی. اب اگر یہی ہمارے جو 2018 میں ہمارا یہ ریلوے کا پروجیکٹ بننا تھا, اگر وہ بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں راشد بھائی کہ, اور پھر دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ 5.8 پہ ہمارا گروتھ ریٹ چلا گیا تھا, اور انٹرنیشنلی یہ کہا جا رہا تھا کہ 2025 تک پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہوگا جو کہ ٹاپ موسٹ اسٹرانگ اکانومی ہے دنیا کی. لیکن وہ منصوبہ بھی درے کا درا رہ گیا, اور پھر ان تمام حالات پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اب ہماری بھی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تو یہی تھی کہ خدا کرے کہ پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن جائے, ہم بھی جو ہے ایک بہتر زندگی گزار سکیں. آج جس حالت میں ہمارے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں, نہ 2 وقت کی ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے, نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں, نہ وہ جوتے لے سکتے ہیں, نہ بچوں کو اسکول میں فیس ادا کر سکتے ہیں, نہ بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں, نہ گیس کا بل ادا کر سکتے ہیں. ہم تو پھر واپسی کا ہم نے تو راستہ اختیار کر لیا ہے, پسماندگی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اور آج اگر آپ ہندو پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں, پڑھیں اور ان حالات کو دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم واپس ایک بدترین تاریخ کی طرف لوٹ چلے. ٹھیک. شیخ صاحب, آپ نے 2014 کا دھرنا دیکھا, اسی کی ایک برانچ آپ نے پاناما کی شکل میں دیکھی. آپ نے میاں نواز شریف کو سزا ہوتے دیکھی, کرپشن کے الزامات لگتے دیکھے. آپ بہت قریب ہیں, آپ ایک لائبریری ہیں, آپ کے اندر بڑے راز ہیں. آپ نے کبھی آپ کو کبھی شائبہ بھی ہوا میاں نواز شریف یا ان کی فیملی پہ کرپشن کے کسی داغ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اب دیکھیں جو فرم 1935 میں بنی, میاں شریف صاحب نے بنائی, جب 71 میں بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت بھی یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریز تھے, انہیں کیا ضرورت ہے کرپشن کرنے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جتنے بھی کیسز میاں صاحب پہ بنے ہوئے ہیں, یہ چودھری شوگر مل ہے, یہ رمضان شوگر مل ہے, بھائی یہ بتاؤ کہ انہوں نے میٹرو بنائی, کیا پیسے سلم سے دیے؟ انہوں نے سی پیک کے منصوبے شروع کیے, کیا کک بیک لی ان سے؟ انہوں نے اس ملک کے اندر موٹر ویل کے جال بچا دیے, اس میں سے انہوں نے کیا کک بیک لی؟ انہوں نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنائے, اس سے کیا کک بیک لی؟ یہ تو ان پر الزام ہے ہی کوئی نہیں. الزام کیا ہے؟ یہ چودھری شوگر مل, یہ رمضان شوگر مل. اور بابا یہ تو ان کا ایک ذاتی کاروبار ہے, ذاتی کاروبار میں تو اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 1% شبہ نہیں کر سکتا اس گھر کی انٹیگریٹی پہ, اس گھر کی آنیسٹی پہ, اس گھر کے محب وطن ہونے پہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک, بہتر. شیخ صاحب, آپ نے 5 بڑے الیکشن ایم این اے کے جیتے, اس دفعہ آپ ہار گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 تاریخ کا بدترین الیکشن تھا؟ دیکھیں جی, میں بہت کچھ جانتا ہوں, اب میرے سامنے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, ماضی کے گڑھوں کو کھودنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ میں نے جس ضلع سے میں سیاست کرتا ہوں, یہ بڑا مشکل ضلع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ضلع میں مجھے پیر در پیر کامیابیاں دی ہیں. اور مجھے راشد بھائی ایک اور جس بات پہ مجھے تسکین ہے کہ جتنی خدمت میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کی ہے, علاقے کے لوگوں کی ہے, وہ بھی اس ضلع تک کی تاریخ ہے.
گیس کے منصوبے ہوں, بجلی کے منصوبے ہوں, سڑکیں ہوں, اسکول ہوں, بہت کچھ کیا اللہ کی مہربانی سے. میرا ضمیر مطمئن ہے, لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن اب بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہوا؟ مجھے ہوا. میں تو اپنا سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان تو باعث ملک اور قوم کو. نواز شریف صاحب کو کیا نقصان ہوا؟ بیمار ہوئے, ٹھیک ہے, تکلیفیں آئیں, انسان پر ویسے بھی آتی رہتی ہیں, لیکن اس کا نقصان کس کو پہنچا؟ اس ملک کو پہنچا. آج اس 22 کروڑ عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا قصور کیا ہے انہوں نے؟ ہمارا تو چلو قصور تھا کہ ہم سیاست میں تھے, ہم الیکشن لڑتے تھے, لیکن ان کا کیا قصور تھا جن کو سزا دے دی گئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کم از کم کوئی پریشانی نہیں ہے, میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ہر حال میں کرتا ہوں جس میں وہ رکھے. اس لیے کہ جب میں 2013 میں فیڈرل منسٹر بنا تھا تو جو 2 وفاقی وزارتیں تھی وہ میرے پاس تھی, باقی 4 میاں نواز شریف صاحب کی تھی. اسٹیبلشمنٹ ان کی تھی, کیبنٹ ان کی تھی, سول ایویشن ان کی تھی, کمیونیکیشن ان کی تھی. تو انہوں نے تحریری طور پر یہ کہا تھا کہ فیلڈ میں میرا کام شیخ الطاف سنبھالے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اتنے مشکل جو یہ منسٹری تھی وہ سنبھالی, اور اللہ کا کرم اور ذات پاک کا مجھ پر ایک پائی کا الزام بھی نہیں آیا. اور کام بھی اللہ کی مہربانی سے میں نے اس طریقے سے کیے کہ آج بھی گورنمنٹ کے وہ تمام ادارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کام اس کی ذمہ داری ہم نے سونپی تھی اسے پوری نبھا دی. لیکن نیشنل بھائی مجھے آپ بتائیں, راولپنڈی ڈویژن میں 5 ضلع ہیں, جلم ہے, چکوال ہے, راولپنڈی ہے, اسلام آباد ہے, اٹک ہے. یار از اٹ پاسبل کہ ہم تمام کے تمام سیٹیں لوز کر گئے؟ یار نون کا ووٹ بینک ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن پھر بھی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چلے جی, ہمارے قائدین نے ایکسیپٹ کر لیا, ہم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. لیکن اس کا نقصان کس کو پہنچا وہ بھی تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے نا, اپنے ہم گریبان میں جھانک کر وہ بھی ذرا دیکھے نا کہ نقصان کس کو ہوا. آج تو اس ملک کا غریب تڑپ رہا ہے, اس ملک کا مزدور تڑپ رہا ہے, آج تو اس ملک کا جو ہے وہ کسان تڑپ رہا ہے, آج اس ملک کا چھوٹا کاروباری آدمی تڑپ رہا ہے. تڑپ تو ہو رہے ہیں, پوری قوم تڑپ رہی ہے. بہرحال اب آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک پہ رحم کریں اپنے حبیب پاک. شیخ صاحب آپ ایک عوامی آدمی ہیں, آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا, آپ عوام میں رہتے ہیں, بہر صورت دھاندلی ہوئی, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ووٹ بھی ملے پی ٹی آئی کو, اور صاف چلی شفاف چلی کے نعرے آپ کی سماعتوں سے بھی ٹکراتے ہوں گے. اب جب آپ عوام میں گراؤنڈ پہ نکلتے ہیں, کیا وہ نعرے اسی شد و مت سے لگائے جا رہے ہیں؟ اب وہ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ کیا وہ آپ سے چھپ رہے ہیں, منہ چھپا رہے ہیں, برملا ہیں یا خوش ہیں؟ گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ان کو ووٹ ملی ہے, ووٹ بھی ملی ہے. یہ میں کہوں کہ یہ 100% دھاندلی ہو گئی, یہ نہیں بات. ووٹ ضرور ملی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں انسان کی ایک جبلت ہے کہ وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے, یہ اس کی جبلت میں داخل ہے. اب جس وقت یہ نعرے لگتے تھے کہ صاف چلی شفاف چلی, تو یقینی طور پر کچھ لوگ متوجہ تو ہوں گے. کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے, وہ تو اس تبدیلی کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہے تھے. ایسے لوگ موجود تھے, انہوں نے ووٹ دیا بھی ہے. کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 100% دھاندلی ہو گئی, نہیں, یہ بات نہیں ہے. ووٹ ان لوگوں نے دیا ہے, اور جنہوں نے دیا ہے آج سب سے زیادہ چلا بھی وہی رہے ہیں, وہی بیچارے پریشان حال ہیں, وہی شور مچا رہے ہیں. ٹھیک, آج شیخ صاحب 2 استعفے آئے ہیں, آپ کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے؟ آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کی کارکردگی پہ؟ دیکھیں جی یہ معمولی سی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو استعفے آئے ہیں یہ تو ایک روٹین کی کارروائی ہے. ان کے کوئی اتنی ذمہ داریاں بھی نہیں بنتی تھیں, ان کو اس حکومت کا کوئی زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا, تو وہ تو اس قسم کے استعفے تو آتے رہتے ہیں. لیکن اصل استعفہ تو ہے عمران خان کا اپنا کہ وہ کب آئے گا. ٹھیک, شیخ صاحب 50 لاکھ گھر, کروڑ نوکریاں,
یہ سفر یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن ختم ہوا، منتج ہوا مجوں، کٹوں، ککڑیوں، مسافر خانوں، لنگر خانوں پہ۔ آپ کو کوئی اٹک میں کام ہوتا نظر آیا ہے کہیں؟ میں نے جب یہ گاڑیاں بیچ رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے یہ گاڑیاں کوئی وزیر اعظم کے استعمال میں نہیں ہوتی ہیں، یہ گاڑیاں پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، باہر دنیا سے جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آج یہ گاڑیاں آپ کروڑوں کی بیچ رہے ہیں، کل اربوں کے لینے پڑیں گی آپ کو، اس کے لیے میں نے کہا تھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ 8 بھینسیں اور کٹے نہ بیچیں، ان کا دودھ پئیں، شاید آپ کو کوئی کام آ جائے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا۔ ٹھیک شیخ صاحب، ہم نے کنٹینر پہ میں ریسرچ کر رہا تھا، 55 جگہ یہ بات سنی کہ اگر 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت، ڈالر کی قیمت بڑھ جائے تو سمجھے حکومت چور ہے، حکمران چور ہے۔ اب آپ نے دیکھا کوئی لگام نہیں ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کہنا ہے؟ اب جو کہتے رہے وہ کہتے رہے، اب انہوں نے اور مزید کیا کہنا ہے؟ اب ان کے پاس کہنے کے لیے ہے کیا؟ میں تو اس دن بڑا ہنس رہا تھا کہ کیبنٹ میٹنگ کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم اپنی 2 سالہ کارکردگی قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں کہ ہمیں پتہ چلے یار 2 سال میں ہوا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے وہ ہمیں وہ بھی بتا دیں۔ ٹھیک شیخ صاحب، بالکل پروگرام کے آخر میں، آپ ماشاءاللہ ایک بڑے اہم ضلع سے آپ کا تعلق ہے، اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جس کا ذاتی طور پہ آپ بھی پرائیڈ لیتے ہیں کہ یہ میں نے اٹک کے عوام کی، نواز شریف کی قیادت میں خدمت کی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اٹک کے عوام کی اللہ کی مہربانی سے ہم نے بڑی خدمت کی۔ 100% اپنے علاقے میں ہم نے بجلی کے منصوبے لگا دیے، 100% گیس کے منصوبے لگا دیے۔ ہم نے یہاں پر پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بنایا، یہاں ایم اے تک کلاسز ہم نے جاری کروائیں۔ ہم نے یہاں پر ایک یونیورسٹی بنوائی، زرعی یونیورسٹی بنائی۔ بہت پروجیکٹس ہیں، اٹک کی سڑکیں خوبصورت کر دیں، وال ٹو وال کارپیٹ کر دیں، سیوریج لائن کو ٹھیک کر دیا۔ مطلب اٹک میں اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم نے بہت منصوبے کیا، بہت کچھ کیا۔ یہاں تک کہ قبرستان، خوبصورت ترین قبرستان بھی ہم نے یہاں پر بنا دیے، یہاں پر ہم نے جنازگاہ بھی بنا دیے۔ مجھے صرف افسوس ہے ایک پروجیکٹ کا، سڑکیں بھی بن گئیں، کچھ سڑکیں رہ بھی گئیں، وہ یہ ہے کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے ایک میڈیکل کالج اپروو کرایا تھا اٹک کے لیے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ میڈیکل کالج کے ساتھ ہم نے 500 بیڈ کا ہاسپٹل بھی بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک برن یونٹ بھی بنانا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، کوئی بندہ اگر جل جائے تو کھارنے سے پہلے ہمارے پاس کوئی یہاں پر اس کا علاج نہیں ہے۔ تو یہ ساری اپروول میں نے لے لی تھی۔ ہمارے یہاں ایک حاجی شاہ روڈ ہے، وہاں پہ 1500 گنا زمین بھی ہم نے ارینج کر لی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی اے ڈی پی سے وہ اسکیم نکال دی، اس کا مجھے ضرور دکھ ہے، ضرور افسوس ہے۔ ٹھیک جی شیخ صاحب، محترمہ مریم نواز اگر جلسے میں تقریر کے لیے مائک اٹھائیں تو خوف، اور اگر ٹویٹ کے لیے موبائل اٹھائیں تو خوف، آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں جو ذاتی طور پر کیونکہ اس گھر سے بڑے عرصے سے منسلک ہوں، پاکستان کا اور اس گھرانے کا مستقبل جڑا ہوا آپس میں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اگر آپ انٹرنیشنل قیادت کو دیکھیں تو 20 سال تو یہ بھی ابھی سیاست مزید کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت ان کو دے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل فیملیز ہیں، سیکنڈ لائن سب سے زیادہ اسٹرانگ ان کی ہے، جہاں مریم نواز اور حمزہ شہباز بیٹھے ہوئے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی سیکنڈ لائن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ان کی اسٹرانگ ہے۔ اور پھر دیکھیں مریم نواز اٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ نکل آئے باہر تو پاکستان کی یہ حکومتیں اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں۔ ٹھیک جی، بہتر۔ شیخ آفتاب احمد صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ۔
نہیں میں رشید بھائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آج میں بھی ایک ماضی میں کھو گیا، بہت سی یادیں واپس آئیں، بہت کچھ سوچتا رہا۔ آج ابھی رات شروع ہو رہی ہے تو مزید خیالات آتے رہیں گے، لیکن بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ملک خوشحال رہے، یہ ملک پھلے پھولے، اور نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان زندگی کی خوشیاں دیکھیں، بہاریں دیکھیں، اور بیگم کلثوم صاحبہ جو ہماری انتہائی قیمتی بہن تھی، معزز بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی جگہ عطا فرمائے۔ جی ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا شو دیکھا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اپنی فیملی کا رکھیں خیال۔ اللہ نگہبان۔ میں